सियालकोट 1414 के लगभग शेखा खोखर के पास चला गया। 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल में सियालकोट सुल्तान बहलूल लोधी की हुकूमत के दौरान खूब फल फूल रहा था। ये वही सुल्तान बहलूल लोधी है जिसने सियालकोट की निगहदाश्त का काम जम्मू के राजा बैराम देव के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि राजा बैराम देव ने खोखरों के ख़िलाफ़ जंग में सुल्तान बहलूल लोधी का साथ दिया था और इस साथ देने की वजह से खोखरों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था। सुल्तान बहलूल लोधी के दौरे हुकूमत के दौरान ही जम्मू के मलक ताज़ी भट्ट ने सियालकोट पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि सियालकोट के गवर्नर तातार ख़ान उस वक्त एक जंगी मुहिम पर रवाना हो चुके थे और सियालकोट बिल्कुल बेयार मददगार था, जिसका फ़ायदा मलक ताज़ी भट्ट ने खूब उठाया। मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी की अजूबा कहानी सीरीज़ में आज आप तारीख़ सियालकोट की तीसरी किस्त देख रहे हैं। (1520) में उस्मान गनी रज़ा, जो कि बाबर की इब्तदाई फतूहात में इसका कमांडर था, इसने दिल्ली की तरफ पेशकदमी करते हुए सियालकोट पर भी कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि बाबर की फ़ौज का सामना गुजरों के साथ हुआ था, जो कि बहुत सख्त जान और लड़ाका कौम थी। उनको फ़तह करने के बाद बाबर की फ़ौज ने गुजरों को बुरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया था। 1525 और 1526 ईस्वी के दरमियान सुल्तान इब्राहिम लोधी के चचा आलम ख़ान ने अफ़गानिस्तान से हमला किया और मंगोल अफवाज की मदद से सियालकोट पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। मुग़लिया अहद के इब्तदाई दौर में सियालकोट को सूबा लाहौर या लाहौर का एक सूबा बना दिया गया। सिख रवायात के मुताबिक सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने 16वीं सदी के अवाइल में सियालकोट शहर का दौरा किया था। इस वक्त सियालकोट शहर में एक हमज़ा गौस नामी फ़कीर रहा करते थे, जो कि अपनी रूहानी करामात और फैज़ की वजह से काफ़ी मशहूर थे और इस पूरे इलाके में उनका काफ़ी असर व रसूख भी था। एक खत्री हिंदू जिसकी कोई औलाद नहीं थी, वो पीर हमज़ा गौस के पास आया और उसने अपनी हाजत बयान की। पीर हमज़ा गौस ने उससे कहा कि अगर तुमको औलाद चाहिए तो तुम्हें उसकी कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। हिंदू खत्री चूँकि बहुत मालदार था और बहुत बड़ा ज़मींदार भी था, उसने मालो ज़र देने का वादा कर लिया। पीर हमज़ा गौस ने कहा कि तुम्हारे 2 बेटे होंगे, उनमें से अगर एक बेटा मुझे देने का वादा करो जिसको हम अपनी औलाद की तरह ही रखेंगे तो कुछ हो सकता है। हिंदू खत्री ने वादा कर लिया। कहते हैं कि उस हिंदू खत्री के यहाँ 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए। उन 2 जुड़वां बच्चों के बाद उसके यहाँ एक तीसरे बच्चे की पैदाइश भी हुई। जब बच्चे कुछ बड़े हो गए तो पीर हमज़ा गौस ने उस हिंदू खत्री के साथ बच्चे की हवालगी का मुतालबा शुरू कर दिया। अब बारी थी अपने लख्ते जिगर को हमज़ा गौस के हवाले करने की, जो कि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम था। बात यहाँ पर आन पहुँची कि एक दिन हिंदू खत्री बहुत सारा मालो ज़र सोना चांदी लेकर पीर हमज़ा गौस के सामने हाजिर हो गया। उसने पीर हमज़ा गौस को ऑफ़र की कि मैं आपके वज़न के बराबर सोना और चांदी देने को तैयार हूँ, आप बच्चे की हवालगी का मुतालबा छोड़ दें, जिसको ज़ाहिर है पीर हमज़ा गौस ने माना नहीं था। बहस काफ़ी दिन चलती रही और फिर एक दिन पीर हमज़ा गौस उस हिंदू खत्री के घर के सामने पहुंच गए। कहते हैं कि हिंदू खत्री की बीवी ने पीर हमज़ा गौस के साथ बहुत ज़्यादा बहस की और उनको बच्चा देने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर पीर हमज़ा गौस ने शहर वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि इस बंदे ने मुझे लालच देने की कोशिश की है और अपना वादा भी तोड़ दिया है, लिहाजा इस शख्स को शहर बदर किया जाए, जिसको शहर वालों ने नहीं माना था। ये देखकर पीर हमज़ा गौस को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही है तो अब हम भी इस शहर वालों से बदला लेंगे।
انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اب 40 دن کا چلہ کروں گا اور اس دوران بالکل میرے چلے میں خلل نہ ڈالا جائے۔ 40 دن کا جب چلہ پورا ہوگا تو اس شہر پر عذاب اترے گا اور میں خود بخود اس گنبد والی عمارت سے باہر آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی گنبد والی عمارت کے اندر چلے گئے۔ پورے شہر پر موت کا سکوت طاری تھا۔ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اسی دوران بابا گرو نانک دیو جی سیالکوٹ شہر تشریف لائے۔ جب انہوں نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے ساری بات بتا دی۔ شہر واسیوں نے بتایا کہ ہم نے پیر حمزہ غوث کو منانے کی بہت کوشش کی ہے مگر کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ بابا گرو نانک دیو جی ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہ بیری ایسی جگہ پر تھی جہاں سے گنبد والی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ آئے اپنے ایک خادم مردانہ جی کو پیر حمزہ غوث کے چلے والی عمارت کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا چلہ چھوڑ دیں اور باہر آ جائیں، مگر مردانہ جی کو پیر حمزہ غوث کے شاگردوں نے عمارت کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا کیونکہ ان کو یہی حکم ملا تھا۔ مردانہ جی واپس آ گئے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے ان کو دوبارہ سے واپس بھیجا کہ اس بار آپ جا کر شہر والوں کی پریشانی اور ان کی وحشت کا حال بیان کریں، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، مگر اس بار بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس دوران پورے شہر میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک درویش صفت آدمی شہر سے باہر حمزہ غوث کی چلہ گاہ کے بالکل قریب بیٹھے ہیں اور وہ حمزہ غوث کا چلہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مذاکرات پر آمادہ کر رہے ہیں۔ شہر واسی بابا جی گرو نانک کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی بیری تھی جس کی وجہ سے سیالکوٹ کا محلہ بابا بیری مشہور ہوا۔ بابا گرو نانک جی نے اعلان کر دیا تھا کہ کل دوپہر کے وقت حمزہ غوث کا چلہ ٹوٹ جائے گا اور وہ خدا کے حکم سے اپنی عمارت سے باہر آ جائیں گے۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ انگلیوں پر لمحے گن گن کے گزارنے لگے۔ بابا گرو نانک جی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے گنبد کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے مردانہ جی سے کہا کہ وہ رباب بجانا شروع کر دیں۔ مردانہ جی نے جیسے ہی رباب بجانا شروع کر دی تو بابا جی گرو نانک نے اپنے کچھ اشعار گنگنانا شروع کر دیے۔ ستنام 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 واہے گرو، ایسا ہونا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک بجلی کڑکی اور وہ سیدھی گنبد والی عمارت کے اوپر جا کر گری، جس سے گنبد کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور وہ عمارت کے اندر گر گیا۔ جیسے ہی چھت کا کچھ حصہ ٹوٹا، سورج کی کرنیں سیدھی پیر حمزہ غوث کے اوپر پڑی، جس سے ان کے مراقبے میں خلل پڑا اور وہ چلہ توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ چمک بہت تیز تھی اور آواز بہت گرجدار تھی، جس کی وجہ سے چلہ ٹوٹنا لازم تھا۔ جیسے ہی چلہ ٹوٹا، اب لوگوں کے چہرے پر اور زیادہ خوف و ہراس تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پیر حمزہ غوث اپنی چلہ گاہ سے باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درویش صفت انسان بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کی نظریں سیدھی پیر حمزہ غوث کی طرف ہی ہیں۔ وہ چلتے ہوئے سیدھے بابا گرو نانک کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھے میرا چلہ پورا کیوں نہیں کرنے دیا۔ بابا گرو نانک جی اس وقت خدا کے حضور سجدہ ریز تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس شہر کو عذاب سے بچا لیا گیا ہے۔ بابا گرو نانک نے پیر حمزہ غوث سے کہا کہ خدا محبت ہے اور ہم اس کے خادم ہیں۔ اس پوری دنیا میں
ہم نے محبت اور امن کا پرچار کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور میں یہ بات نہیں مانتا کہ ایک فقیر کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ کی خدمت کے لیے تو آپ کے پاس کافی زیادہ شاگرد موجود ہیں، پھر ایک لڑکے کی حوالگی کے لیے اتنی ضد کیوں؟ اور اگر ایک انسان نے وعدہ توڑا ہے تو اس کی سزا پورے شہر کو کیوں دی جا رہی ہے؟ پھر حمزہ غوث نے کہا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، یہ روحانی طور پر خالی اور بدنیت انسان ہیں، اس لیے میں نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بابا جی گرو نانک نے کہا کہ چلو یہی صحیح، ہم آزما لیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی بندہ یا کوئی انسان اس شہر سے ایسا مل گیا جو کہ روحانی طور پر خالی نہ ہو تو کیا تم اپنی بد دعا واپس لے لو گے؟ پیر حمزہ غوث مان گئے۔ اس کے بعد بابا گرو نانک دیو جی نے مردانہ کو 2 سکے دے کر شہر کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک سکے کا سچا سودا اور دوسرے سکے کا جھوٹا سودا لے کر آؤ۔ مردانہ جی وہ 2 سکے لے کر شہر کی طرف چل دیے اور بازار میں ہر دکاندار کے پاس گئے۔ جو بھی دکاندار سچا سودا اور جھوٹا سودا والی بات سنتا تو وہ حیران رہ جاتا۔ ہر ایک کا جواب یہی تھا کہ ہمارے پاس یہ سودا نہیں ہے۔ آخر کار وہ ایک ملا کھتری کی دکان پر پہنچے۔ جب مردانہ جی نے ملا کھتری سے کہا کہ ان کو یہ والا سودا درکار ہے تو ملا کھتری نے ان سے وہ 2 سکے رکھ لیے اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دے دیا۔ مردانہ جی وہ کاغذ لے کر واپس بابا گرو نانک دیو جی کی طرف چل دیے۔ ملا کھتری نے سوچا کہ جس انسان نے یا جس شخص نے یا جس ہستی نے یہ سودا منگوایا ہے اس ہستی کا دیدار کرنا خوش قسمتی ہوگی۔ وہ بھی مردانہ جی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب مردانہ جی بابا گرو نانک دیو جی کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں سودا کون سا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کا کہا ہوا سودا میں لے آیا ہوں مگر وہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر پورے مجمع کے سامنے اونچی آواز میں اس سودے کا نام لو۔ مردانہ جی نے جب وہ کاغذ کھولا تو اس کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک، زندگی جھوٹا سودا ہے، 2، موت سچا سودا ہے۔ بابا جی گرو نانک نے یہ سننے کے بعد پیر حمزہ غوث کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا اب بھی تم اپنی بد دعا والے فیصلے پر قائم ہو؟ تو پیر حمزہ غوث نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، مگر یہ عمارت جس میں بیٹھ کر ہم نے بد دعا کی تھی وہ اب آباد نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا، آج بھی وہ عمارت آسیب زدہ لگتی ہے، وہاں پر دن کی روشنی میں جاتے ہوئے بھی انسان کا دل گھبراتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملا کھتری نے بابا جی گرو نانک دیو جی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ رہنے اور سفر کرنے کے بعد ملا کھتری واپس سیالکوٹ آ گیا۔ اس دوران بابا گرو نانک دیو جی اور ملا کھتری کے درمیان کافی زیادہ انسیت اور دوستی کا رشتہ بن چکا تھا۔ ملا کھتری بابا گرو نانک دیو جی سے اجازت لے کر کچھ دن کے لیے اپنے گھر واپس آئے، مگر گھر آتے ہی اپنے گھر کے ہو کر رہ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد بابا گرو نانک دیو جی کا پھر سے سیالکوٹ شہر آنا ہوا اور وہ اسی بیری کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے ملا کھتری کو یاد کیا اور اس کو پیغام بھیجا کہ آ کر ہمیں مل جائے، مگر ملا کھتری کی بیوی خوف زدہ تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اس بار بھی ملا کھتری لمبے عرصے کے لیے بابا گرو نانک دیو جی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس نے ملا کھتری کو بابا گرو نانک دیو جی کے پاس جانے سے روک لیا۔ ملا کھتری نے کہا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے کیونکہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کافی پیغام بھیجنے کے باوجود جب ملا کھتری نہیں آیا تو بابا گرو نانک دیو جی اور مردانہ جی دونوں اس کے گھر کے دروازے پر چلے گئے۔ ملا کھتری کے بیوی نے اس کو اپنے گھر کے پیچھے والے کمرے میں چھپا دیا اور خود دروازے پر آ کر بابا جی سے کہا کہ ملا کھتری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بابا گرو نانک دیو جی نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، ملا کھتری سچ کا پرچار کرتا تھا اور آج جھوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملا کھتری شاید سچے سودے کو بھول چکا ہے اور جھوٹے سودے سے دل لگا بیٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔
مگر جب ملا کھتری کی بیوی واپس اس کمرے میں گئی تاکہ وہ جا کے ملا کھتری کو یہ بتا سکے کہ بابا جی چلے گئے ہیں اب تم باہر آ جاؤ، تو اس نے دیکھا کہ ملا کھتری کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ جہاں پر بابا گرو نانک دیو جی نے سیالکوٹ میں قیام کیا تھا وہاں پر آج ایک خوبصورت گردوارہ موجود ہے، اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے اور اس بیری کے درخت کی نسبت سے اس محلے کا نام بابا بیری یا بابے دی بیری محلہ مشہور ہے۔ تاریخ سیالکوٹ کی کہانی ابھی جاری ہے۔ جن دوستوں نے تاریخ سیالکوٹ کی پچھلی 2 قسطیں نہیں دیکھیں ان سے گزارش ہے یہاں کلک کریں۔ یہ رہی پیر مرادیہ اور راجہ سل کی کہانی، اور یہ رہا سبسکرائب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔